मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं उनके बारे में फरमाया कि वो छोटे मुजरिम नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े मुजरिम हैं, और ये इतना बड़ा जुर्म है कि मैंने कौम आद और कौम समूद को इस जुर्म की वजह से तबाह बर्बाद किया है। कुरान में जो कौमों की तबाहियों के वाक़यात हैं ना, उन पे मुल्हिद लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये साइंस से साबित नहीं है। समझ रहे हो, ये खुद एक पागल होने की और बौखलाहट की दलील है। जो खबरें होती हैं ना, वो साइंसदान साबित नहीं करते। अब साइंस से साबित कर सकते हो कि करबला का वाकया हुआ था, ये साइंसदान बताएंगे? आइंस्टाइन बताएगा? ये मुअर्रिखीन बताएंगे, तारीखदान। हिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो मुअर्रिखीन से है, उसका साइंसदानों से ताल्लुक नहीं है। और कुरान ने जो वाकयात पिछली कौमों के बयान किए हैं उनमें वो वही वाकयात हैं जो यहूद व नसारा पहले से बयान करते चले आ रहे थे। कुरान कोई नया वाकया बयान नहीं करता, आम तौर पे कुरान की आदत नहीं है। तभी कुरान में बहुत से वाकयात हैं, फिर अल्लाह आखिर में फरमाते हैं तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, ये वाकया तस्दीक कर रहा है उन किताबों की जो कुरान से पहले गुजर चुकी हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जब कुरान ने बयान किया ना, अब देखो ये बहुत अजीब वाकया है ना कि कौम आद और कौम समूद जो बड़े कद आवर थे, कुरान कह रहा है पैगंबर ने उनसे कहा कि आखिरत वाक़ई होगी, तुम्हें हिसाब व किताब देना है। उन कौमों ने कहा नहीं देना है। इस पे पैगंबरों के और उनके मुनाजरे हुए, बहसें हुई, मुकालमे हुए जो कुरान में मज़कूर हैं। कुरान कहता है हमें गज़ब आया अल्लाह को, फ़अम्मा आदुन फ़उहलिकू फ़अम्मा समूदु फ़उहलिकू बित्ताग़िया, कौम समूद को एक जोरदार आवाज से उड़ा दिया हमने, चीथड़े बुड़ गए, उनके कलेजे फट गए, मर गए वो, इतना गज़ब आया अल्लाह को। अगर ये वाकया वाकई सही मान लिया जाए तो इंसान के दिल को हिलाने के लिए काफी है। और इसके बाद अम्मा आदुन, कौम आद वो भी बड़ी ताकतवर थी। उस कौम के साथ हमने ये किया कि उन्होंने भी इनकार किया। ऐसे नहीं हो गया कि पैगंबर आए, इन्होंने कहा क़यामत होगी, कौम ने कहा नहीं होगी, फौरन अल्लाह ने हलाक कर दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने पैगंबर के जरिए हुज्जत तमाम की। पहले सालिह व इला समूद अखाहुम सालिहा, कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। कौम समूद ने बेहुदा किस्म के मुतालबे शुरू कर दिए। इनमें एक मुतालबा ये भी कि अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हो तो पहाड़ से ऊंटनी निकालो। कोई तुक बनता है इस सवाल का? है भाई, बेहुदा मुतालबा है या नहीं है? बिल्कुल ही फजूल सा, बस बैठे बैठे नहीं आदमी के तू ये करके दिखा दे। अल्लाह ने पहाड़ से ऊंटनी निकाल दी, लेकिन कहा कि अब इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद अब तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। पहले तो बड़ी मोहलत मिली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को समझाते रहे कि भाई क़यामत कायम होगी और बुत परस्ती को छोड़ दो। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि असल मकसद तो बुत परस्ती छुड़वाना था ना। असल मकसद सालेह अलैहिस्सलाम का ये था कि कौम समूद बुत परस्ती को छोड़ दे, एक खुदा पर ईमान ले आए। तो उसके लिए जो दलाइल दिए जा रहे थे वो काफी थे। भाई ये तुम्हारे हाथों के तराशे हुए बुत हैं, जिनको तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो, वो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते।
کامن سینس کی بات ہے نا. تو اتنا کافی تھا نا, دلائل کی دنیا میں جیت گئے مناظرہ حضرت صالح علیہ السلام. لیکن نہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف دلائل کی دنیا میں اتنا کافی نہیں ہوتے کہ لوگ ان دلائل کو مان لیں. انسان کو جب تک آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا, وہ انسان کا بچہ بولو نہیں بنتا. ابھی میرا ایک قلات میں ہندوؤں کے مندر میں وزٹ ہوا, ساری دنیا نے دیکھا. کتنا بڑا دل رکھ کے ہم مندر گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مندر جایا کریں, وہاں پوجا پاٹ کیا کریں, ان کے لیے ان کا دین ہے, آپ کے لیے آپ کا دین. میرا بڑا مقصد یہ تھا جانے کا, یہ دنیا کو دکھانا کہ دیکھو میں جب بھی قلات گیا ہوں نا, مجھے یہاں پتا چلا کہ ہندو ہیں اور بڑے صدیوں سے رہ رہے ہیں بڑی تمیز سے, امن اور شانتی کے ساتھ. حالانکہ قلات کے مسلمان تو یعنی تقریباً 100% لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں. بہت پرانی ریاست رہی ہے قلات مسلمانوں کی. تو میں نے یہ میسج دینا تھا دنیا کو, خاص طور پر ہندوستان کو, کہ بھئی دیکھو یہاں ہندو کتنی تمیز سے امن شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. مندر صدیوں پرانے مندر بنے ہوئے ہیں, آج تک کسی کو نہ گن پوائنٹ پہ مسلمان کیا گیا, نہ کسی کو تنگ کیا گیا, نہ کسی کو چھیڑا گیا. مسلمان اپنے مذہب پہ تمیز سے عمل کرتے, کسی ہندو کو نہیں چھیڑتا. حالانکہ ہندو مینورٹی میں 2% ہوں گے, لیکن ہندوؤں کے پاس تجارت ہے, مالدار ہیں, کھاتے پیتے, ان کے بڑے بڑے بنگلے میں بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں جو میں نے نہیں دکھائیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام ہندو کہتے بھائی مفتی صاحب زندہ باد, مزہ آ گیا. جیسے کہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, بہت پازیٹیو کمنٹس آئے. لیکن ایک ہندو صحافی نے اتنی ساری پازیٹیو چیزیں, بلکہ جو ساری پازیٹیو ہی تھیں اس میں ایک نیگیٹو نکال کے لوگوں کو اسلام کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی ہے. یہ ہے جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, تو آپ کو جب کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے, اچھی باتوں کو بھی آپ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ گندی باتوں کی طرف. میں نے وہ ہندوؤں کے جو مہاراج تھے یا جو بھی پنڈت تھے ان سے کھلی بے تکلفی تھوڑا مزاح کر لیا, بھائی آپ تو بڑے گورے گورے لگ رہے ہیں اور ہندوؤں میں اتنے گورے فرسٹ ٹائم دیکھیں. کہ مزاح ہے, یہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن اس کو ہائی لائٹ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک مولانا صاحب انتہائی اقلیت میں رہنے والے ہندو, ان کے مندر میں جا کے چائے پی کے, وہاں چیوڑا کھا کے, جو کھاتا بھی نہیں ہوں میں چیوڑا, اور وہ کیا کیا ہوتا ہے بیکری کا سامان, وہ ساری چیزیں کھا کے بالکل, اور علماء کے ساتھ JUI کے جو وہاں حضرات ہیں نا جمعیت علماء اسلام کے, وہ سیاسی لیڈر میرے ساتھ موجود تھے. اتنا پروٹوکول ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھ رہے. ایک جو میری عادت ہے ہر جگہ تھوڑا بہت, یار اتنے گورے چٹے ماشاءاللہ, گورے سے مراد یہ نہیں کہ ہندو سارے بلیک ہوتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ اتنے پٹھانوں کی طرح لال سرخ اور ماشاءاللہ ہیلدی. یہ فرسٹ ٹائم ان کی ذات سے مزاح کیا تھا, وہ نکال لیا. تو نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے جس سے کے ساتھ یہ مزاح کیا اس کو تکلیف نہیں ہو رہی, وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی, خوش ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہونا, کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور اللہ کو خدا نخواستہ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے, پھر انسان اس کو پتا ہے کہ بھائی میں کسی کی ایسی تعویل کروں کہ کل قیامت کے دن چل سکے. لوگوں کے ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ میں نے ایسے الفاظ سے ڈیورس دی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے لیکن فتویٰ لینا چاہ رہے. بھائی ایسا نہ ہو اللہ کی نظر میں ہو گئی ہو, دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, قیامت کے دن خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا جس کو میں سمیٹتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اصل میں اصلاح کرنا چاہتے تھے نا, قوم سمود کی. تو صرف شرک چھڑوا دیتے, یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے بت ہیں, ان کی پوجا مت کرو, 2 اور 2 4 کی طرح, بات واضح. لیکن بار بار ان کو کیا کہہ رہے ہیں, آخرت پر ایمان لے کر آؤ. وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا کہ دلائل کی دنیا سے ہر آدمی نہیں مانتا. دلائل کی دنیا سے ماننے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں.
اکثر نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خواہشات نفسانیہ کے شکار ہو جاتے ہیں, قوم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں, خاندانی روایات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس قوم میں یہ بیماری ہے شرکی, یہ اس قومیت اور رشتہ داری کی بیس پر بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بت پرستی چھوڑو, اور سمجھایا پورا, وہ ان کو ٹنڈا کر دیا نا, وہ جو گلے میں کلاڑے ڈال کے کہ بڑے والے نے کیا یہ کام, قوم کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ فی الحیات الدنیا, مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی یہی ہے نا بھائی آیت, مودۃ فی الحیات الدنیا, کہ تم جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو نا, آپس میں رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو, کہ تمہاری قوم اور رشتہ داروں کا مذہب کیا ہے, بت پرستی, اس وجہ سے کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا, یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا, ویلعن بعضکم ببعض, یہی ہے بعضا ہے یا ببعضن ہے, ویلعن بعضکم بعضا, کہ یہی قیامت جب قائم ہوگی نا, تو جن رشتوں کی وجہ سے بتوں کو پوج رہے ہو, کہ ہماری پرمپرا, ہمارے باپ دادا, ہمارے چاچے مامی یہی کرتے آئے ہیں, انہی پر قیامت کے دن لعنتیں بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آج آگ میں جل رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب تک آخرت نہیں ہوتی میرے بھائی, انسان کا بچہ نہیں بنتا. وہ پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے, وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. فالج زدہ آدمی مزار پہ جا رہا ہے کہ یہ بزرگ میرا دھڑ سیدھا کریں گے, یہ نہیں پتا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے. کتنی بھی عقلی کی بات ہے, مگر خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود نے کہا کہ آخرت نہیں ہے, کیسا غضب آیا, اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے پٹخ دیا. تو میں اصل بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ قرآن کے ان واقعات کا آج بہت سے تعلیم یافتہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی سائنسی پروف ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کے پلٹنے کا اور ہلاک ہونے کا نہیں ملا. اس کا جواب یہ کہ میرے بھائی, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک ہے تاریخی کتابوں کا. اور یہ خبر ہے, خبر انسانوں کے سینوں سے چلتی ہے, اور جو متواتر خبریں ہوتی ہیں نا, جو لاکھوں لوگ بیان کرتے آ رہے ہوں, ان خبروں کے بارے میں ساری دنیا کے عقل مند متفق ہیں کہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ نیچر کے خلاف ہے. تو قرآن جب یہ واقعات بیان کرتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, تو قرآن نے کیا کہا, تصدیقاً بین الذی کیا ہے, ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیقا بین یدیہ من الکتاب. آیت تو صحیح پڑھوا دیا کرو یار, میں حافظ ہوں, تراویح پڑھتا ہوں, لیکن جب ظاہر ہے بیان چل رہا ہوتا ہے اس وقت, ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. قرآن کہہ رہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آخر میں کہ یہ قرآن, یہ واقعہ گڑھا ہوا واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. کیا مطلب, پچھلی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو قرآن نے اس واقعے کے جھوٹے نہ ہونے کی دلیل کیا دی کہ یہ واقعہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہود و نصارہ سب جانتے ہیں, اور تواتر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کتابوں میں ہی کیوں ہے. ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے مورخین نے کیوں نہیں لکھا. ایجوکیشن ہمیشہ سے مذہبی لوگوں کے پاس ہی رہی ہے ماضی میں, سمجھ رہے ہو. آپ اگر ماضی میں جاؤ گے نا, تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں تاریخیں لکھنے والے یہ سارے مذہبی لوگ ہی تھے. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے, ان کی زندگیاں وہ تہذیب اور تمدن سے بالکل دور تھیں. یہ تو اب جا کے فرق ہوا ہے کہ مذہبی لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا, پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. تو یہ صدیوں سے یہ واقعات نقل در نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتے ہو, اور کیا ثبوت تمہیں چاہیے اس کے. تو قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو پہلے سے لوگوں میں مانوس تھے. وجہ کیا ہے, اگر قرآن کوئی نیا واقعہ لے کر آتا جس سے لوگ پہلے سے مانوس نہیں تھے, تو پھر اس واقعے کو ثابت کرنا ایک نیا کام ہوتا, پھر اس واقعے سے جو سبق مل رہے ہیں وہ ایک الگ کام ہوتا.
اس لیے قرآن کے واقعات وہی ہیں جو یہود و نصارہ نے بیان کیے ہیں. البتہ یہود و نصارہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی ہے، معاذ اللہ. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال مکہ میں رہے ہیں، زیادہ تر واقعات تو یہ مکہ میں سنائے گئے ہیں. وہاں تو آپ کا نہ یہودیوں سے کوئی واسطہ اور نہ عیسائیوں سے، اور نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تو اس 13 سال میں کون ان کو سکھا کر گیا ہے؟ اس کا نام بتاؤ بھائی. تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر مشرکین مکہ نے الزام لگایا. یہ والا بتاتا ہے، ایک پہ الزام لگا تھا لیکن وہ عجمی تھا، یہ باہر سے آتا ہے. تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ عجمی ہے، اس کو عربی نہیں آتی، اور یہ جو کلام ہے یہ ٹوٹلی کس میں ہے؟ عربی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے. اور اگر فرض کر لو، ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، فرض کر لو یہ قرآن نے تورات اور انجیل سے معاذ اللہ نقل کفر چوری کی ہیں یہ واقعات، کہ قوم عاد کو ذبح کر دیا، قوم سمود کو، اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ فرض کر لو وہاں سے لیے ہیں. انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ واقعات تو صحیح ہونا ثابت ہو گیا نا. ان واقعات کو یہودی بھی درست مانتا ہے اور عیسائی بھی درست مانتا ہے. اور دنیا میں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی آبادی باقی تمام آبادیوں سے بہت زیادہ ہے. اگر ملائے دیکھا جائے اتنی بڑی آبادی، لاکھوں کروڑوں ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اوتھینٹک تاریخ کوئی ہو نہیں سکتی. یہ وہ واقعات ہیں جن کی صداقت پر اتنے انسان اور اتنے مورخین جمع ہوئے ہیں کہ اتنے واقعات اور ماضی کے کسی واقعے پر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے. تو اگر آپ ان واقعات کی حقیقت کا انکار کر دو گے تو آپ کو کسی تاریخی واقعے کی پھر صحت پر یقین نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن بیان کر رہا ہے بھائی آخرت کا انکار معمولی جرم بولو نہیں ہے.